अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का शॉर्ट रिमाइंडर शुरू करते हैं रिलेटेड टू लैलतुल क़द्र नाइट्स। महरूमुन मिन लैलतुल क़द्री। वो कौन सा इंसान होता है जिसको लैलतुल क़द्र नसीब होने के बावजूद उससे फ़ायदा उठाना नसीब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप कुरान में सूरतुल क़द्र पर फोकस करें या आप ओवरऑल इस महीने में लैलतुल क़द्र की अहमियत पर फोकस करें तो क्लासिकल स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिखते हैं कि असल में ये जो अल्लाह ताला ने पूरा महीना रमज़ान का बनाया है, ये हमें इस रात की तलाश की मेहनत कराता है। अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ हम सबको पुश करता है। इसलिए कि पूरे रमज़ान में तो इंसानों को मग़फ़िरत मिलती ही मिलती है, जहन्नुम से रसाई मिलती ही मिलती है। इस ख़ास रात में जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूरे साल में सबसे ज़्यादा लोग माफ़ किए जाते हैं, बख्शिश पाते हैं। तो इस रात से बढ़कर खैर की रात कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए हर मुसलमान को जिसको अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सेहत दी, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस रात को मिस ना करे। बाज़ स्कॉलर्स ने तो अपनी किताबों में यहाँ तक लिखा है कि असल में पूरा रमज़ान का महीना एक रात की सराउंडिंग में है। यानी हम यूँ समझ लें, मुझे हमेशा ऐसा ख़्याल आता है जैसा आपके पास आप में जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी है या जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप बनाती थी सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल। उसमें आप एक ऑर्बिट बाहर बनाती थी, फिर एक ऑर्बिट, फिर एक ऑर्बिट, फिर इंटरनल ऑर्बिट, इंटरनल ऑर्बिट। इन द सेंटर ऑफ दैट सेल, इन द सेंटर ऑफ दीज ऑर्बिट्स हम न्यूक्लियस बनाते थे। तो इस रात का तस्वुर बास क्लासिकल स्कॉलर्स ने बिल्कुल ऐसे दिया है जैसे ये पूरा महीना एक सेल फॉर्म है। इस सेल फॉर्म में बड़ा सर्कल, फिर उसके अंदर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। यू कैन से देयर आर 29 और 28 नाइट्स, हर रात का एक सर्कल, और उसके अंदर उस सिर्फ कुछ सेंटर में लैलतुल क़द्र की नाइट का सर्कल। तो इस चीज़ को स्कॉलर्स, ये मैंने आपको साइंटिफिक वे में बता दिया, अदरवाइज क्लासिकल स्कॉलर्स अपनी किताबों में लिखते हैं पूरा महीना एक रात को सराउंड करता है। अब इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस साल का रमज़ान नसीब फरमाया। हम अभी भी इस रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। आप जब इस महीने की अहमियत का जिस वक्त भी सुनते हैं, आप पीछे मुड़कर हम देखते हैं तो हम में से हर एक को महसूस हो रहा होगा, ये जो पीछे मैंने 5 रोज़ेज़ गुज़ार दिए हैं, मैं इसमें और अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती थी, और ज़्यादा इबादत कर सकती थी, और ज़्यादा नवाफ़िल पढ़ सकती थी, और ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकती थी। तो ये जो ख़्याल आता है, ये ख़्याल भी बड़ा मुबारक है। बिकॉज़ जिस वक़्त हमें ये ख़्याल आए कि मैं और अच्छा कर सकती थी, इमीडिएटली अगला ख़्याल इसके साथ कपल्ड हो जाना चाहिए, और वो ये कि हम इमीडिएटली जो बच गया है टाइम,
اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرنے کی پوری کوشش کریں. ابھی بھی چانس ہے ہمارے پاس. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو مفہوم آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں لیلۃ القدر ملی یا نہیں ملی. اب اب مجھے نہیں پتا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شیورٹی نہیں دیتا تھا نا یہ لیلۃ القدر گزر گئی یا یہ لیلۃ القدر ہے. تو رسول اللہ نے ایک طرح سے ایک اپنا دل کی بات کا اظہار کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یو نیور نو، آگے کہاں آپ کو ابھی بھی جو دن رہ گئے ہیں ان میں لیلۃ القدر مل جائے. ان الذی تتلوہ امامک، ابھی جو آگے آنے والا ہے، یعنی جو دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، کیا پتا اس امامہ سائٹ پر، اپ کمنگ سائٹ پر، فیوچرسٹک سائٹ پر یو گونا اسٹل گیٹ دیٹ لیلۃ القدر نائٹ. سو کیپ اپ دا پیس، کوشش کرتے رہیں. ابھی بھی جیسے ہمارے لیے ہے تو ہم کوشش کرتے رہیں تلاش کرنے کی. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی forgiveness، مغفرت مل سکتی ہے، ابھی بھی وہ رات مل سکتی ہے، ابھی بھی ہم اپنے آپ کو محروم نہیں کہہ سکتے. دیٹس دا ایسنس. آپ اور میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے لیلۃ القدر کے بارے میں محروم نہیں کہہ سکتے. چاہے میں نے پیچھے کتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، I still have today's night, I still have more nights. اور میں اسی کیفیت میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے I will keep trying to find لیلۃ القدر. جیسے حدیث میں آتا ہے لا یموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ، کوئی تم میں سے ایسا نہ ہو، کسی کو تم میں سے موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اللہ کے بارے میں گڈ ازمپشنز رکھتے ہو، حسن الظن رکھتے ہو. انسان مسلمان زندگی میں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، حسن الظن رکھتا ہے. اسی طرح سے مسلمان اور مومن لیلۃ القدر میں بھی اور لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی اللہ سے حسن الظن رکھتا ہے. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر میں پڑھنے کو سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس میں ہے ہی حسن الظن. ٹوٹل حسن الظن کا فارم ہے، گڈ ازمپشن، کیپنگ اے گڈ اوپینین اباؤٹ یور رب. بہترین اللہ کے بارے میں گمان رکھنے والی دعا ہے. اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرتے ہیں. حسن الظن باللہ ہے نا. تو ہم سب اس حدیث کو اگر سمجھ جائیں، جب اللہ کے رسول نے کہا تھا لا یموتن احدکم وہو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے ساتھ حسن الظن پہ ہو. تو محدثین کہتے ہیں حسن الظن رکھنا is kind of an action, not just a belief. اپنی جگہ ایک بلیف تو ہے ہی ہے. حسن الظن رکھنا، اللہ خیر کرے گا، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے گا. I know I am not doing my best, بٹ میں رات مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا. یہ امید کے ساتھ رہنا، this is حسن الظن باللہ. آپ ذرا آپ سوچیں، ہمارے پاس آج بھی ہم 10ویں رات اپنی شروع کر رہے ہیں، 10 دن گزرنے کے بعد بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے بھی، چھوٹا موٹا اپنے آپ کو نیند کی قربانی دے کر اللہ کے سامنے کھڑا کر کے بھی الحمدللہ اگر آج بھی ہمیں حسن الظن ہے اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرمائے گا، اللہ مجھے لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق دے گا، اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ میری دعائیں قبول کرے گا، اللہ میرے صیام قبول کرے گا، اللہ میرا قیام قبول کرے گا. یہ حسن الظن کا عمل ہو گیا نا. آپ سوچیں ہم کھڑے ہوں رمضان کی آخری راتوں میں، بہترین عمل ہو ہمارا کیا؟ حسن الظن رکھتے ہوئے عبادت کریں. بہترین دعا ہو ہماری زبان پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حسن الظن رکھتے ہوئے ہم یہ دعائیں مانگتے رہیں. بہترین رات نصیب ہو جائے ہمیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور ہم لیلۃ القدر میں یہ دعائیں مانگ رہے ہوں. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. We are still in a bracket of achieving that خوش قسمتی. اللہ نہیں چاہتا ہم فیل ہو جائیں. اللہ نے اگر مجھے آج بھی زندہ رکھا ہے، اگر میری آج بھی عبادت کی نیت ہے، میں یہ سن کے اپنا موبائل بند کر کے، اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے میں اب جا کر وضو کروں گی، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، میں قرآن پڑھوں گی، میں تسبیح پڑھوں گی،
اللہ کو آج بھی مجھ سے امید ہے۔ اگر میں زندہ ہوں، عبادت کے شوق کے ساتھ ہوں، چاہے میں تھکی ہوئی ہوں، چاہے بہت کوالٹیٹیو عبادت نہیں کر سکتی ہوں، ایون دین اٹس اے گڈ تھنگ، الحمد للہ۔ ہاں، کون محروم رہ جاتا ہے اس لیلۃ القدر کے اجر کو سمیٹنے سے، مغفرت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تم پر آیا ہے، جو مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ، وفیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ من، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو کوئی اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم رہ گیا۔ یعنی جو کوئی اس رات سے، اس کے اجر سے ڈپرائیو ہوا، وہ اصل میں ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا محروم، اور اس سے صرف اور صرف اگر کوئی انسان محروم ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف جو ڈپرائیو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ اب یہ محروم کون ہے؟ ایک اور حدیث آپ نے سنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اکثر و بیشتر جب آپ استقبال رمضان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ سناتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نیریٹ کی گئی ہے، جس کا مفہوم آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر جا رہے تھے۔ آپ کے ممبر کے 3 سٹیپ تھے، تو آپ اپنے ممبر کی طرف جا رہے تھے، آپ نے پہلا سٹیپ کیا آمین، دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا آمین، تیسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا آمین، تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ پھر جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن دی، بتایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے ان کے خلاف دعا کی، یعنی بد دعا کی، صحیح، خوابہ و خاسرہ ابعدہ اللہ و ادخلہ النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل نے اس کو برا بھلا کہا، اور پھر وہ انسان، یہ جو 3 انسان ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ ان کے عمل ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ 3 جہنم میں جائیں گے۔ پہلا من دخل علیہ رمضان، وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو نصیب کر گیا، اس میں داخل ہو گیا، ولم یغفر لہ، معافی نہیں سمیٹی اپنے لیے۔ وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں مسلمان تھا، زندہ تھا، اس مہینے کے اندر تھا، لیلۃ القدر میں زندہ تھا، مگر معافی نہیں مانگ سکا، معافی اپنے لیے نہ لکھوا سکا، محروم ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کو محروم کہا۔ جب جبرائیل نے اس کو محروم کہا اور اس کے لیے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو یہ پہلا شخص تھا جو پہلی اسٹیئر کیس کے پہلے سٹیپ پر آپ نے آمین کہا، اور جبرائیل نے اس کے خلاف دعا کی تھی، اللہ ہمیں ایسے محرومین میں شامل نہ کرے۔ دوسرا شخص کون تھا جب آپ نے دوسرے سٹیپ پر آمین کی تھی؟ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے کہا تھا، جبرائیل نے بتایا جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر صلوات نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد، ایسے شخص کو اسلام میں مائزر کہتے ہیں، بخیل کہتے ہیں، جو آپ پر صلوات نہیں بھیجتا، سٹنجی ہے۔ وہ ہستی جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو جانا، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں زبان کی نرمی سکھائی، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں مشکلات میں ہمت سے کھڑے ہونا سکھایا، وہ ہستی جن کے ذریعے ہم تک اللہ کی وحی پہنچی، وہ ہستی جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دے دیا۔ جب ان کا نام آئے تو ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، آپ رسول اللہ کو دعا دیتی ہیں، جو اللہ کے رسول کو دعا نہیں دے سکتا ہے تو سٹنچی ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، ناشکری ہے، ادب کے خلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں ہر دفعہ بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میک
it actually a means of elevation for me. ہم ایک دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے رینکس ہائی کر دیتا ہے، تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب جو بار بار بھول جاتا ہے محمد 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 کہتا رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، اس کے خلاف جبرائیل نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی جبرائیل کسی کے خلاف دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں، کون اٹھائے گا اس کو خسارے کے گڑھوں میں سے؟ تیسرا شخص تیسرے سٹیپ پر پاؤں رکھ کر جب آپ نے آمین کہا تھا، جس کے خلاف جبرائیل نے دعا کی تھی، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کا اکرام نہیں کیا، ان کو آنر نہیں کیا، ماں باپ تھے ان کی خدمت نہیں کی، محروم رہ گیا. اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محروم بتائے ہیں وہ تین ہیں. وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، لیلۃ القدر میں بھی زندہ تھا، لیکن اپنے آپ کی بخشش نہیں کروا سکا. محرومین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ پر صلوات نہ بھیجے وہ بھی محروم. وہ جو ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کا پسندیدہ نہ بن جائے وہ بھی محروم. اب یہاں تک جب ہم نے بات سن لی تو ہم سب کے ذہنوں میں ایک چیز آتی ہے، میں نے 25 دن ایسے ہی گزار دیے، ابھی بھی مجھے نیند آ رہی ہے، کھڑی ہوتی ہوں نماز میں تو مجھے ایک دم سے جو ہے وہ نیند کے جھونکے آنے لگ جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میں کیا کروں. اب اس کو سمجھیں، آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں، کیا میں جو کل آڈ نائٹ 25ویں رات جو لیلۃ القدر ہو سکتی تھی، کیا جو میں اس میں سو گئی تھی تو کیا میں محروم ہوں؟ کیا کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے میری ایک نیچرل مجبوری ہے کہ مجھے منتھلی سائیکل ہوئے ہیں اور میں پیریڈز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہی، تو کیا میں محروم ہوں؟ کوئی انسان بیمار ہے، اس کو فیور ہے، اس کو وائرل انفیکشن ہے، اس کو ہیڈ ایک ہے، اسے جاگا نہیں جا رہا، اس کا سر درد سے پھٹ رہا، شدید مائیگرینز ہیں، شدید ہیڈ ایکس ہیں. اگر اس سکنس اور النس کی وجہ سے دیٹ پرسن کانٹ اسٹے اویک اور لیلۃ القدر میں قیام نہیں کر پاتا ہے، دعائیں نہیں مانگ پاتا، تسبیحات نہیں کر پاتا کیونکہ بیمار ہے، تو کیا وہ محروم ہے؟ وہ جو زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، منہ تھک جاتا ہے، کنسنٹریشن نہیں رہتی، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا وہ محروم ہے؟ جو ابھی گزری ہوئی 3 4 راتوں میں 5 راتوں میں دعائیں نہیں مانگ سکا، کیا وہ محروم ہے؟ نہیں نہیں نہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 3 4 جملے بولے، ان میں سے کوئی محروم نہیں ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر نیکی کی نیت تھی لیکن بیماری، تکلیف یا سفر کی وجہ سے اس نیکی پر عمل نہیں کر سکا، کوئی مجبوری آ گئی جہاں انسان بے بس ہو گیا، پیریڈز ہو گئے انسان بے بس ہو گیا، کوئی آؤٹ آف کنٹرول حالات ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ عبادت والا اجر دے دیتا. جو ہیڈک کی وجہ سے سو رہا ہے، اس کی پوری نیت تھی، اس نے سوچا ہوا تھا 3 دن پہلے کہ میں 25ویں رات کے بعد 26ویں رات میں بھی خوب عبادت کروں گی، آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں جتنا سحور تک جا سکوں. بٹ طبیعت خراب ہو گئی، نیت تھی پکی لیکن طبیعت خراب ہو گئی، مجبوری ہو گئی. حسن الظن باللہ کیا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے نا آپ سے، آپ کی اسٹرگل دیکھ رہا ہے نا، آپ کی کوشش سے واقف ہے نا، انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین اجر دے دے گا. جو محروم ہوتا ہے، یاد رکھیں وہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سمجھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ کون شخص رسول اللہ کے مطابق اس لیلۃ القدر اور اس رات کو نہ پانے میں محروم ہے. یہ وہ شخص ہے جو محروم ہے جو نیگلیجنس کے ساتھ ہے، وہ جو فرائض کا بھی خیال نہیں رکھتا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی، نہ عشاء کے فرضوں کا احساس نہ فجر کے فرضوں کا احساس. ہاں اگر صرف روزہ رکھے جا رہے ہیں، روزہ رکھے جا رہے ہیں بٹ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم منع تو نہیں کرتے کسی بھی انسان کو کہ اس چکر میں ہم کہیں گے روزہ بھی نہ رکھو،
ہم کہیں گے نہیں اللہ کا بندہ روزہ رکھتا رہے، کیا پتہ اس کی توفیق سے، روزے کی عبادت کی وجہ سے اس کو نمازوں کی توفیق مل جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ شخص محروم ہے جو روزے میں اپنے فرائض کا خیال نہیں رکھتا، جو درمیان میں نیند کی غلبے کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کوئی انفورسین سرکمسٹانسز کی وجہ سے، آؤٹ آف کنٹرول حالات کی وجہ سے، کسی النس اور سکنس کی وجہ سے عشاء پڑھ کے سو گیا، فجر صبح اٹھ کے اس نے پڑھ لی، that person is not among محرومین۔ جو فجر نہ پڑھیں، جو عشاء نہ پڑھیں، وہ محروم میں آتے ہیں۔ جو ان راتوں میں بھی گناہ کریں وہ محروم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، اب یہاں میں روک کے آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہی ہوں ایز مائی لاسٹ پوائنٹ۔ جو اس رات میں گناہ نہ کرے تو محروم کون ہو گیا؟ ون، وہ جس نے فرائض چھوڑ دیے، لیلۃ القدر کے قریب قریب آ کے فرائض چھوڑ دیے، وہ جس نے رمضان کے مہینے میں زندہ ہوتے ہوئے فرائض چھوڑ دیے، صحت مند ہوتے ہوئے فرائض چھوڑ دیے، ہر نعمت کے ہونے کے باوجود فرائض چھوڑ دیے، ایک وہ محروم۔ دوسرا، ان راتوں میں بھی گناہ کر کے بیٹھے تو پھر اللہ اس کو لیلۃ القدر کی بخشش اور مغفرت کیسے نصیب فرمائے؟ وہ بھی محروم۔ ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے گناہ، ہاں یہ جو مکس گیدرنگ میں لوگ پھرتے رہتے ہیں اور دوسرے کو حق کرتے پھرتے ہیں، اپوزٹ جینڈر، نامحرم کا ٹچ، اور یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں اور باہر گھومتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سب گناہ کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ میں تھوڑی گناہ کرتی ہوں، اور میں الحمدللہ فرائض بھی اپنے ادا کرتی ہوں، عشاء بھی پڑھ لی، فجر بھی پڑھ لی۔ موسٹ آف اس الحمدللہ عبادات کر لیتے ہیں، عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، فجر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب بات آتی ہے نا گناہ کی، وہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم اس آخری عشرے میں بھی کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ آخری عشرہ کسی چھوٹے گناہ سے بھی فل اپ ہو۔ آپ گئیں آخری راتوں میں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے، اور تراویح میں آپ جن خاتون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں یا آپ جن خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، مستقل آپ ان کو ڈسٹرب کر رہی تھیں بیکاز آف یور موومنٹس، بیکاز آف یور جہیز جو آپ اپنے ساتھ مسجد لے کے گئی تھیں۔ ان کی سجدہ کرنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی، ان کے بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو رہی تھی، اور پھر جب انہوں نے کہا بہن تھوڑی سی جگہ دے دیں تو آپ نے کہا کیوں؟ میرا سامان ہے، آپ سمٹ کے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہوتا؟ مسجد میں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنا، یا ان آخری دنوں میں اپنے گھر کے سٹاف کو ریلیکس نہ کرنا کہ وہ بھی اپنی عبادت کر لیں، وہ بھی ٹو مچ نہ تھک جائیں، اپنے انہی دنوں میں اپنے گھر کے جھگڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ نہ رکھنا۔ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے کسی کے ساتھ بھی، ایک جھگڑا جس کو آپ کولڈ وار کہتے ہیں، کیا اس کولڈ وار میں چک 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 ان آخری دنوں میں بھی کرتے رہنا ہمیں گناہ گار نہیں کرے گا؟ سوچیں اگر ہم نے گناہ کرنے شروع کر دیے تو کہیں ہم لیلۃ القدر پانے سے محروم نہ رہ جائیں۔ زبان کو نہ روکا تو کہیں لیلۃ القدر سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس زبان کو روکیں، بیکاز زبان کے گناہ بہت بہت سوئفٹلی ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نے جو رات ہمیں دی ہے لیلۃ القدر، اور جب کہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، سوچیں کتنا اجر سمیٹنے کا موقع ہے، سیل لگی ہوئی اجر کی۔ میں 2 رکعت پڑھوں گی، ہزاروں مہینوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں ایک 33 بیٹس کی الحمدللہ کی تسبیح پڑھوں گی، 1000 مہینوں میں 33 بیٹس کی الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے کا ریوارڈ مل جائے گا۔ میں 2 صفحے قرآن کے پڑھوں گی، 1000 مہینوں کی ہر رات میں 2 صفحے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگوں گی، اور اگر مجھے لیلۃ القدر مل گئی تو 1000 مہینوں کی ہر رات میں دعا مانگنے کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ How strong this night is! How can I waste it? How can I be محروم؟ So buckle up your seat belts and get ready۔ 2 رکعت پڑھیں جا کے، 1 پیج پڑھیں قرآن کا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، سوچ کر پڑھیں، اللہ سے اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، جو خیر مانگ سکتے ہیں۔ اللہ آپ جو تقدیر کے فیصلے کر رہے ہیں، اللہ میری تقدیر میں، میری اولاد کی تقدیر میں، میرے گھر کی تقدیر میں سکون اور خیر لکھ دے۔ اللہ آزمائشوں کو دور کر دے، اللہ مشکلات کو دور کر دے، اللہ آنے والے سال میں نیکیوں کی توفیق دے، اللہ عمرے کی توفیق دے، اللہ حج کی توفیق دے، اللہ لوگوں کی مدد کی توفیق دے، اللہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ رکھ، اللہ میری زبان میں شگفتگی دے دے، اللہ میرے مزاج کو ٹھنڈا کر دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق عطا فرما دے، اللہ میری اولاد کو اپنے سے جوڑ لے، اللہ ہم سب کو اپنے سے جوڑ لے، اللہ ان فتنوں کے دور میں ہماری آزمائش ایسی نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو کمپرومائز کر جائیں۔ اللہ فتنوں سے بچا، اللہ دجال سے بچا، اللہ آزمائشوں سے بچا، اللہ ہماری جیسے انسانوں کی طرف سے آنے والے امتحان سے بچا، اللہ ہمارے گھروں میں سکون دے دے، اللہ ہمارے اپنوں کو ہدایت دے دے تاکہ وہ ہماری زندگی میں مشکلات کریٹ کرنے کا ذریعہ نہ بنے۔ We still have time. We still have 4 nights. مت دیکھیں odd night. Just even an odd night. Whatever few nights are left, try to find لیلۃ القدر اور مانگے اللہ سے مغفرت۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے عید کا چاند نہیں دیکھنا، مجھے پہلے معافی مانگنی ہے اللہ، مجھے عید کا چاند دیکھنے سے پہلے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ کرے، اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہم نہ کریں، یہ نہ ہو کہ کہیں ہم لیلۃ القدر اور اس کی مغفرت سے محروم کر دیا جائیں۔ اللہ میری زبان کے چلنے کو، میری دماغ کی سوچ کو، میرے دل کے ارادوں کو، ہر چیز کو نیکی میں کنورٹ کر دے اور ہر چیز کا ثواب 1000 مہینوں کے ریوارڈ کے اوپر سپریڈ کر کے ملٹیپلائی کر دے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہدایت کے راستوں پر، عمل صالح کے راستوں پر، ایمان کے راستوں پر۔ جزاک اللہ خیرن، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔